अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। जंग का 29वां रोज है। अभी इसके खत्म होने के आसार फिलहाल नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान का किरदार बड़ा खुलकर इसके अंदर वाजे हो रहा है, और वो ये है कि हम हर मौके पर हर जगह मिसालती किरदार अदा करने को न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि मुज़ाकरात की टेबल पर 3 वज़राए खारजा को लेकर भी आ गए, क्योंकि कल 3 वज़राए खारजा मुख्तलिफ ममालिक के इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। और मसला है इस वक्त ईरान इसराइल का जंग। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान और IMF के मुआहदे पर भी हम नजर डालेंगे, जिसके तमाम निकात तय हो गए हैं। स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं एक बहुत बड़ी खबर से, एक बड़ी अहम खबर से। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के हवाले से अगर हम बात करें तो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। वो ये कि कल इस्लामाबाद में 3 अहम ममालिक के वज़राए खारजा को पाकिस्तान न सिर्फ होस्ट कर रहा है, बल्कि उस पूरी जो कोशिश है उसमें एक फैसिलिटेटर और उसमें एक मसालती किरदार अदा कर रहा है। वज़राए खारजा के साथ ये जो अहम इलाकाई हैं और आलमी उमूर पर तफसीली मुशावरत कल होगी इस्लामाबाद में, जिसमें खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें सर फहरिस्त होंगी। इसमें सऊदी अरब है, तुर्किया है और मिस्र के वज़राए खारजा हैं, जो 2 दिन के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस बात की तस्दीक वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब ने भी कर दी है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी कर दी है कि कल ये मुलाकात, ये बैठक होने जा रही है और ये 2 दिन की बैठक होगी। उम्मीद करते हैं कि इस कोशिश के नतीजे में कहीं ना कहीं इस जंग के जो मामला है उसके अंदर कुछ ठंड हो। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ ने भी पाकिस्तान के किरदार के हवाले से इतराफ़ किया है। वो क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। We have presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator, and this has resulted in strong and positive messaging and talks. अमरीका की तरफ से ये एतराफ़ किया जाना कि पाकिस्तान एक मजबूत, एक अहम किरदार मीडिएशन का अदा कर रहा है, वो भी ग्लोबल लेवल पर इस वक्त तमाम जो फैक्टर्स हैं, जो तमाम इस वक्त लोग हैं उनको साथ बिठाने का, ये एक बड़ी ही अहम स्टेटमेंट है। इस वक्त अमेरिका किधर खड़ा है, उसकी पोजीशन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट करना चाहते हैं पोजीशन ऑफ पावर। वो तो यही कहेंगे कि हमारी तमाम शराइत मानी जाए, वरना हम दोबारा बमबारी कर देंगे और पहले से ज्यादा सख्त बमबारी करेंगे। अमेरिकी सदर क्या कहते हैं, उनकी क्या पोजीशन है एज राइट नाउ, जरा सुनिए। Iran to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. They can't do anything about it, you know. I tell you, if they could, you'd be hearing about it. Like, oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. उनके अपने वोट बैंक को ये सूट करता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहे कि भीख मांग रहे मुज़ाकरात की ईरानी हमसे, लेकिन सूरत हाल इतनी भी सीधी नहीं है। ईरान का अगर हम मौक़िफ़ पेश करें तो वो ये कहते हैं कि बाज़ाब्ता बात नहीं हो रही, लेकिन कुछ दोस्त ममालिक के जरिए हो रही है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान उसमें शामिल है, क्योंकि आज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से बातचीत भी हुई है। ईरानी मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। در حال حاضر سیاست ما ادامه مقاومت هست، ادامه دفاع از کشور هست، بنای مذاکره نداریم. تا الان هیچ مذاکره هم صورت نگرفت. هم عرض بکنم این که گاهی پیام‌های تبادل بشه از طریق کشورهای دوست یا از طریق بعضی از افراد مختلف، این نه اسمش گفتگو هست نه اسمش مذاکره. अमेरिका के इस वक्त कौन से ऐसे अहम 15 नकात हैं जिसके ऊपर वो बातचीत करना चाहता है? कोई भी निगोसिएशन हो तो शुरू वो बहुत एक ब्रॉडर एम्बिट से होती है, लेकिन आगे जाकर वो बहुत नैरो होकर बहुत स्पेसिफिक हो जाती है। लेकिन वो 15 नकात क्या हैं जो इसराइली मीडिया बाय द वे रिपोर्ट कर रहा है? इसराइल के चैनल 12 ने अमरीकी मंसूबे की तफसीलात जारी की हैं, जिनके कई नकात माजी में ट्रंप इंतजामिया के मौक़िफ़ से मिलते जुलते बताए जा रहे हैं। एक तो है कि 30 रोज़ा जंगबंदी, इस्फहान और फरदौ में ईरान की जौहरी तंसीबात को खत्म करना, ईरान का मुस्तकिल अहद कि वो कभी जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा, पहले से अब यूरेनियम का जखीरा IAEA के हवाले करना और ईरान के बाकी जौहरी ढांचे की मुकम्मल निगरानी की इजाजत देना, ईरान के अंदर यूरेनियम अफजोदगी का खात्मा करना, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की रेंज और तादाद पर पाबंदियां, इलाकाई तवानाई तंसीबात पर ईरानी हमलों का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलना, ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों का खात्मा और अक़वाम मुत्तहिदा के स्नैप बैक मैकेनिज्म का इख्तिताम, शहर के जो सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए अमरीका की जानिब से बिजली पैदा करने में ताउन का भी इजहार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल ईरान ने ये 15 निकाती मंसूबा ऑन फेस वैल्यू रिजेक्ट कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने अपना 5 नुकाती एक मंसूबा पेश किया। वो क्या है? खित्ते में तमाम महाजों और मज़ाहमती गिरोहों के खिलाफ जंग का खात्मा, बैनुल-अक़वामी बरादरी आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार तस्लीम करें, दुश्मन की तरफ से जारियत और कत्ले आम का मुकम्मल खात्मा किया जाए, ईरान के खिलाफ दोबारा जंग को रोकने के लिए मरबूत तरीका बनाया जाए,
जंग में होने वाले नुकसानात के मुआवजे की जमानत दी जाए। लेकिन इस वक्त ये मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं? जाहिर सी बात है इस वक्त जंग जितनी तवील होगी पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसका अफेक्ट देख रही है, उसको पिंच कर रही है। स्टीव विटकॉफ क्या कहते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। Well, my definition of real negotiating would be right here, and we don't leave until we're done. And we've offered that, and we think there will be meetings this week. We're certainly hopeful for it. And I think the president wants a peace deal. इस पूरी सूरत हाल में दुनिया इस बात का इतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान का सिफारती किरदार बहुत ही जानदार और शानदार रहा है। बीबीसी उर्दू के एक आर्टिकल के मुताबिक इसराइल और अमेरिका के शदीद हमलों के दरमियान ईरान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कराने के लिए पाकिस्तान की मुमकिना सालसी की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसके बाद इंडिया में मुल्क की सिफारतकारी पर सवाल उठ रहे हैं। तज्जियाकार और बसरीन एक तरफ तो इंडिया की इसराइल और अमेरिका हामी पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें एक खदशा है कि पाकिस्तान अगर सालसी में कामयाब हो गया तो आलमी सतह पर इसका दर्जा बहुत बढ़ जाएगा। अपोजिशन रहनुमा शशि थरूर ने अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुमकिना सालसी का जिक्र करते हुए कहा कि मैं गुज़श्ता 3 हफ्ते से हुकूमत से कह रहा हूं कि वो दोनों फरीकों से अपने करीबी ताल्लुकात को बरोए कार लाकर अमन के लिए बातचीत में पहल करे। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने कदम आगे बढ़ाया, उनके लिए नेक ख्वाहिशात। हम सभी अमन चाहते हैं। पाकिस्तान अब अमन मुज़ाकरात की सालसी करने वाला है। इंडिया ने यह मौका खो दिया है। मुबस्सिर बरहम चलानी ने एक्स पर एक तबसरे में लिखा कि जंग के खात्मे के लिए अपने 15 नुकाती प्लान को पाकिस्तान के तवस्सुत से ईरान को भेजकर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के चीफ को एक नागुज़ीर सालिस बना दिया है। इंडिया में अपोजिशन साबिक सफारतकार मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं। अपोजिशन ने भी कहा है कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी अपने तयशुदा असूलों से मुनहरिफ हो गई है। बैन अल-अक़वामी अमूर के तज्जियाकार राबते हैं कि जब से गजा के ऊपर इसराइल के हमले शुरू हुए हैं उस वक्त से मगरबी एशिया में इंडिया की पॉलिसी कमजोर हुई है। जून में जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे उस वक्त भी इंडिया की आवाज बहुत हल्की सी थी। 28 फरवरी को ईरान पर हमले से महज 2 दिन पहले वजीर आजम मोदी इसराइल के दौरे पर गए, उसका बहुत खराब असर पड़ा है। इंडिया ने मजमूई तौर पर अपनी पोजीशन काफी हद तक खोई है। पाकिस्तान की सालसी के बारे में अहमद बरवा कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की प्रोफाइल काफी ऊंची हुई है। पिछले महीनों में कितनी मीटिंग्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप के साथ हुई हैं। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है, वो चाहते हैं कि सालसी का किरदार अदा करे। इसके बरक्स इंडिया ने पिछले 20-25 बरस में अमन के लिए इस तरह की आलमी पहल नहीं की है। अमेरिका की बात हो या ईरान के साथ एतमाद की बात हो, इंडिया का इस पर कोई रोक बनता ही नहीं है। एक गुफ्तगू हुई और वो ठीक ठाक 2 घंटे की गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के वजीर आजम की ईरान के सदर के साथ, और उसमें जो हुई हैं वो यही है कि भाई किस तरह से एक तमाम गुफ्तगू में आगे पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है और जो आपस में एक दूसरे के साथ पैगाम रसानी है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉग है पाकिस्तान की हुकूमत। इस वक्त प्रोग्राम के पहले से मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। साबिक सफीर, बहुत शुक्रिया। मैंने शुरू में थोड़ी सी तमहीद इसलिए बांधी ताकि लोगों को मालूम हो कि इस वक्त सूरत हाल मजमूई तौर पर कहां खड़ी है। जनरल साहब, आपसे आगाज करते हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, कल 3 अहम वज़राए ख़ारजा यहाँ मौजूद होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म उस इजलास की सदारत करेंगे। सिग्निफिकेंस तो हमें नजर आ रही है सिंबॉलिकली, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो यूनिक, हम क्या और किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि पैगाम रसानी तो हम कर रहे हैं लेकिन उसको आगे इफेक्टिवली बढ़ाने में फिलहाल आपको क्या स्कोप नजर आ रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर हैविंग मी, और जमील साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान एज ऑफ टुडे एक स्ट्रेटेजिक इंटिकुलेटर आप कह लें कि बन के खड़ा है। स्ट्रेटेजिक इंटिकुलेटर इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी लाइफ टाइम का ये सबसे बड़ा वॉर में हम देख रहे हैं, विच इज बिटवीन 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज ही कह ले, क्योंकि ज़ायनिज्म जो दूसरी साइड पे है, गो के अमेरिका सामने है, लेकिन उसने पुश किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, नॉट द अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट द अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो इस वॉर में जाएं। अभी हम सुन चुके हैं, बहुत ये बातें हो चुकी है कि जी बहुत से इजरायली वज़राए आज़म जो है वो प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को they wanted to fetch them into war against Iran, वो कभी भी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। मेरी नजर में ये was a planned activity जी। ये this was to happen, जो information है कि this was to happen जनवरी में, लेकिन probably Israel wanted to take some time, तो उसके बाद ये अभी फरवरी में हुआ। और ये भी वॉर देखिए निकली है, वो जो
ایک اسموک اسکرین ڈائلاگ کی چل رہی تھی اور ڈائلاگ بھی ہو رہا تھا اور بیچ میں سے وار نکل آئی. یہ بھی جو ان کی 15 ڈیمانڈز ہیں آلموسٹ ایران تو ان میں سے نیوکلیر کے کانٹیکسٹ میں کافی چیزیں مان چکا تھا اور they could have crafted, but anyways ابھی پانی گزر گیا, جنگ از آن. دیکھیں پاکستان کا جو رول ہے مستقبل میں بھی میں سمجھتا ہوں بیسیکلی تو ابھی فی الحال تو فیسیلیٹیٹرز ہیں, ایک ماحول بنا رہے ہیں, they are bringing them to the table. اب ریجنل اپروچ بھی اس میں شامل ہو رہی ہے. جہاں تک ترکیہ کا تعلق ہے, سعودی عربیہ کا تعلق ہے, پاکستان کے 2 مین آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو آف کورس دا مین آبجیکٹو اس وار کو رکوایا جائے. نمبر 2 اس وار میں جو اسرائیل جو ویسٹ کو میں ٹروجن ہارس کہتا ہوں جو اسپوائلر ہے اس کی ہم نے بات بھی کر رہے, اس کو کیسے روکا جائے ٹو فلفل دیئر ان کے عزائم پورے کرنے کے لیے, کیونکہ وہ چاہے گا کہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہ اس وار میں انوالو ہو جائیں, ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو جائے تو اس کا کافی آدھا اس کا تو وہ مشن ویسے ہی حل ہو جائے گا جی, اور پھر وہ اپنے ڈیزائنز کو لے کر آگے چل سکتا ہے. اینڈ تھرڈلی پاکستان نے جو ریسٹرینٹ رکھا ہوا ہے سعودی عربیہ کے کانٹیکسٹ میں, دے آر ہمارا اسٹریٹجک ایک ڈیفنس پیکٹ ہے ان کے ساتھ. ٹھیک بات ہے, وہاں پہ ڈیفنس پیکٹ ہے, ادھر یہ نیبر ہے ایران, تو پاکستان کی بڑی کرٹیکل ایک پوزیشن بھی ہو جاتی ہے اس جھگڑے کے اندر. تو یہ جھگڑا حل کرتا ہے تو پاکستان یہ 3-4 بڑے میجر اسٹریٹجک. اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو جو ممالک جن پہ ڈائریکٹ بمباری ہو رہی ہے اتنا ہی پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ جنگ ختم ہو, کیونکہ ہمارا اتنا لمبا بارڈر جو ہے ایران کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کی بہت زیادہ آئیڈیولوجیکل عقیدت بھی ہے بارڈر کے اس پار, تو پاکستان کے لیے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. اس لیے ان کی جو ایگرنس ہے, سینس آف ارجنسی ہے, جو ایفیشنسی ہے, انیشیٹو ہے, وہ سمجھ بھی آتا ہے. جمیل صاحب یہ جو میں اب آپ سے سوال پوچھوں گی ڈپلومیٹک لنگو کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے ساری عمر یہ کام کیا ہے, ہر لفظ کی کیا ویلیو ہے, اس کو کہاں پلیس کرنا ہے, اس کو کتنا وزن دینا ہے, سٹیٹمنٹ سے پہلے, اس طرح سے پہلے, تو سے پہلے ایجنڈا طے ہوتا ہے, ہر چیز پہلے سے اس کی بڑی سوچ بچار ہوتی ہے. اب جو یہ ملاقات کل ہونے جا رہی ہے اس میں پس پردہ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیا کچھ چیزوں کے اوپر بریک تھرو ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے, یا ابھی کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صورتحال اتنی زیادہ والیٹائل ہے؟ نہیں, یہ ملاقاتیں آنن فانن میں نہیں ہوتی ہیں, یہ ملاقاتیں کافی کنسلٹیشن اور کنسلٹنسی کے ساتھ ہوتی ہیں. ان تمام وزرائے خارجہ بلکہ اس کے علاوہ جو ہمارے باقی دوست ممالک ہیں چائنا سمیت, ان سے کنسلٹنسی تو جاری رہتی ہے بہت سارے معاملات میں, اور اس معاملے میں تو یہ بات بھی سامنے اب منظر عام پر ہے کہ ہم چائنا سے بھی ہم نے اس میں کنسلٹ کیا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چائنا سے ہماری کتنے گہرے تعلقات ہیں اور چائنا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اس پورے خطے میں. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یس یہ قانون فان میں نہیں ہوتا ہے, اس میں کافی ہوم ورک کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں ایک اشارتاً بتاتا چلوں کہ جب چائنا اور امریکہ کا جب بریک تھرو ہوا تھا اور بیک چینل ڈپلومیسی 1971 میں, یہ اسی قسم کی آپ دیکھیں کہ بیک چینل سے کافی پہلے کام ہوا ہے. اس کے بعد کی نوبت آئی ہے, اگر ایران ہی اس بات پر راضی نہ ہوتا جو اس طرح بیک چینل سے ہم ایران کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ بھی, خلیجی ممالک, کیونکہ اگر ایران راضی ہو جاتا, خلیجی ممالک اس پہ ناراض ہو جاتے, تب بھی کوئی بات نہیں بنتی تھی. تو ہم نے ساروں کو ایک پلیٹ فارم پہ کم از کم بنیادی بات پر کہ جی ہاں کوئی کمیونیکیشن ہونی چاہیے, کوئی بریک تھرو ہونی چاہیے, تاکہ اس میں ایک ون ون گیم بنایا جائے. اس معاملے میں ساری ڈپلومیٹک ایفرٹس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ون ون گیم ہو جائے ساروں کے لیے, سارے لوگوں کو فیس سیونگ کا بھی موقع مل جائے, اپنی عوام کو بتانے کا بھی موقع مل جائے کہ ہم جو چاہتے تھے حاصل کر لیا, اور پھر اس کے بعد امن امان بھی ہو جائے اور مزید خون ریزی نہ ہو. تو یہ بیسیکلی اس کی کڑی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. ایران کے پاس ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایران نے ایگریشن نہیں کی ہے. ایگریشن جو ہے اسرائیل نے کی ہے, امریکہ نے کی ہے, اور وہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ایران نے شروع میں اور کل تک وہی کیا جو ایران وارننگ دیتا رہا کہ اگر آپ نے ہمارے پلانٹ حملہ کیا, ہم آپ کے پاور پلانٹ پہ کریں گے. آپ ہمارے ڈیسیلینیشن پلانٹ میں آپ نے کیا تھا تہران میں اور ڈیپو پر, ہم نے بحرین میں ڈیپو پر اور ڈیسیلینیشن پہ کر دیا. اسی طرح وہ جس طرح پاسداران نے بتایا تھا کہ آئی فار دی آئی, لیکن آج پاسداران نے کہہ دیا کہ اب بات ختم ہو گئی. آپ نے ہمارے دوبارہ پاور پلانٹ پہ کیا, آپ نے نیوکلیر پلانٹ پہ کیا ہے, اب ہم بھی فری سٹائل میں حملہ کریں گے. آج کی رات اس معاملے میں ذرا کٹھن ہوگی, لیکن کیونکہ پاکستان پس پردہ اس میں اور باقی ممالک جو پاکستان کے ساتھ ہیں وہ کاوشیں اور کوشش کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے شاید کوئی تھم جائے معاملہ جب تک کہ کوئی ان پوائنٹس پر کوئی مزید کنسالیڈیشن نہ ہو. کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان پوائنٹس پر جو 15 پوائنٹ اور 5 پوائنٹ ہیں,
اس کا کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کرنا ہوگا نا، ہاں، جس میں کہ یہ تو بات کم از کم طے ہو جائے کہ اس میں، اور یہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ رکھی اسی لیے گئی ہیں کہ جس پر کچھ لو اور کچھ دو کی بات. چلیں یہ میں آپ سے پوچھوں گی، یہ میں آپ اسپیسیفک سوال پوچھوں گی جمیل صاحب کہ کچھ لو کچھ دو پہ کن باتوں پہ ون ون، آپ نے کہا نا کہ ایک فیس سیونگ چاہیے دونوں، وہ کیا ممکنہ سینیریو ہو سکتے ہیں. لیکن جنرل صاحب آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، مگر ایک اور نئے ڈیفنس پیکٹ ہم نے دیکھا، بلکہ متعدد ڈیفنس پیکٹ ہم نے دیکھے گزشتہ 48 گھنٹوں میں، اور وہ یوکرین کی مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے ساتھ ہوئے ہیں. اس کو ذرا ہمیں ایکسپلین کیجئے کہ ان ڈیفنس پیکٹ کی وجہ کیا ہے، ان کے اہداف کیا ہیں، اور ان کے اس پورے کانفلکٹ میں اس وقت کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کہ جو زیلنسکی کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ اور اکوپمنٹ دے رہے ہیں، جب بھی وارز ہوتی ہیں ماریا کسی بھی ریجن میں ہو رہی ہو، چاہے آپ کے فرینڈز کر رہے ہو یا کوئی بھی کر رہا ہو، تو پیپل ٹیک فل ایڈوانٹیج. یوکرین کے اس وقت ایک جیو اسٹریٹجک کانفلکٹ چل رہا ہے، جیو پولیٹیکل کانفلکٹ چل رہا ہے رشیا کے ساتھ، اور رشیا کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ایران اور رشیا چونکہ پارٹنرز ہیں تو زیلنسکی اس انوائرمنٹ کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ جو اپوزنگ کیمپ ہے اس کے اندر آ کے ایک تو اپنی تھرو دا ملٹری ہارڈ ویئر اپنی اکنامکس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، ریلیونٹ ہونا چاہ رہے ہیں، ہی از کریٹنگ فرینڈز کہ یہاں آ کر ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمسیلف از ان دا وار، ان کی سیریس بڑی سچویشن ہے، کوئی اتنا سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں آئے گا اس کا، اس وار کے اوپر بھی نہ اس وار کے اوپر ایک انسگنیفیکنٹ افیکٹ ہے. یہ ہے کہ اس کی نیچر ہے وہ اپنے کچھ فرینڈز کو لے کر جائے، کیونکہ دیکھیں نا نیٹو نے ابنڈن کیا کانفلکٹ. اب دیکھتے ہیں کہ نیٹو کی ڈپلومیسی کتنا امپیکٹ کرتی ہے. وہ فزیکلی نہیں آئے ہیں، دیٹ از اے ویری پازیٹیو سائن فار ایران، لیکن نیگیٹو سائن ہے فار دی کنٹریز. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا بھی پریشر ہوتا تو شاید ایران جو ہے وہ واپس چلا جاتا. تو بڑا کمپلیکس ایک ویب ساتھ اسٹیبلش ہوا ہے جی. تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی در افیکٹ، بٹ میں پرسنلی سگنیفیکنٹ کوئی اتنا سگنیفیکنٹ ایونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جمیل صاحب، آپ نے کہا کہ ان جو دونوں طرف کے نکات ہیں، ایک طرف 15 نکات ہے، دوسری طرف 5 نکات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تمام شرائط ایک جماعت کی یا ایک پارٹی کی مانی تو جائیں گی نہیں، کوئی مڈل گراؤنڈ ہوگا، کچھ ایشورنسز ہوں گی، اور ان میں سے کوئی 2-3 ایسی کلازز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ اصل ہے، باقی تو سموک سکرین ہے نا، سارا کچھ اپنی اپنی عوام کے لیے پوزیشننگ ہے. تو وہ مڈل گراؤنڈ کیا ہے اس وقت، جبکہ دونوں اطراف میں بڑی ایک آئیڈیولوجیکل پوزیشن بھی ہے، بڑی زیادہ ان کی بقا کی اور آئیڈیولوجی کی بقا کی بھی جنگ ہے دونوں طرف؟ جی ہاں، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ایران شروع میں جس طریقے سے اپنے ایجنڈا اس نے ایران نے پیش کیا تھا اور نیم رضامندی ظاہر کر دی تھی اس نے، بلکہ کافی حد تک رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ یورینیم افزودگی پر وہ تیار تھے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اور 3.7 تک بھی آنے کے لیے انڈیا یہ دیا جا رہا تھا کہ وہ تیار ہو سکتے تھے. اور وہ 444 کے قریب جو ان کے انرچڈ مٹیریل ہے 60% سے زیادہ، اس پر بھی تیار ہو گئے تھے کہ آئی اے ای کے، اور ابھی بھی اس 15 پوائنٹ میں وہ دیا ہوا ہے. تو اس پر تو ان کے لیے ماننے کے لیے کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا آگے جا کے، جب گفتگو شروع ہوگی اور جب دونوں طرف سے مزید ایکسچینج ہو جائیں گے پوائنٹس کے، کہ جب کنسالیڈیٹ ہو جاتے ہیں، اس پر کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا. مسئلہ جس پہ نظر آتا ہے کہ میسائلز پہ، تو میسائلز پر کچھ لو اور کچھ دو والی بات پر آ جائے گی، کیونکہ میسائلز جو ہیں وہ ویسے بھی ایجنڈے کا شروع میں حصہ نہیں تھے جب جنیوا میں ٹاکس ہو رہی تھی، بعد میں 2 پوائنٹس ڈالے گئے. پھر جہاں تک پراکسی کا تعلق ہے، پراکسی کا ایران کے پاس جواز ہے کہ آپ نے پراکسی آپ کہتے ہیں وہ ایک ساورن کنٹری میں رہتے ہیں، آپ نے جتنا ان کے ساتھ کرنا تھا کر لیا. ہمارا تو ان کے ساتھ ویسے بھی کوئی ابھی کانٹیکٹ ہے ہی نہیں. پہلے ہم سیریا کے ذریعے ان سے اگر اپروچ کر بھی جاتے تھے تو اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ ان کو آپ کی طرف سے کوئی اندیانی ملنا چاہیے مدد کے لیے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ ایران کو اب یہ کمپنسیشن کی بات ہے. ایران کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں ریکنسٹرکشن کے لیے جب آپ اسٹیٹ آف ہارمز کھلے، اس میں آپ کی ساورنٹی جو کہ یونائٹڈ نیشن لاز آف ہائی سیز 1994 کا ہے، جس پہ کہ ظاہر ہے یہ تمام سالس یا تمام میڈیٹر کنٹریز جو ہیں وہ بھی انٹرنیشنل قوانین کو سامنے رکھ کر پھر اس پر گفتگو ان کی زیادہ پختہ ہوگی. تو یہ جو یونائٹڈ نیشن لا آف سیز ہے اس میں دیا ہوا ہے سارا کہ اگر کسی ملک کی ساورن
اور ان کی لمٹ میں سے اگر کوئی اسٹیٹ گزرتا ہے, کوئی اس قسم کی گزرگاہ گزرتی ہے پانی کی, تو اس پہ کس کس کا کیا حق ہونا چاہیے, تو وہ بھی قابل حق ہے, کا حل طلب ہے. یہ امریکہ کی طرح نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک نیا لیگل فریم ورک بنے جس کے تحت امریکہ بھی شامل ہو اس میں, اور اس کو کنٹرول جو ہے وہ خاص طور پہ یوئی اس معاملے میں, میں خود وہاں سفیر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے, مجھے بھی اپروچ کیا جاتا تھا کہ ان کے جو 3 جزیرے ہیں بالکل اسٹیٹ آف ہرمز کے سامنے, ابو موسیٰ اور گریٹر تھوم اور لیسر تھوم جو ان کا ہے, اس پہ ایران کا قبضہ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس ڈومینیشن کو بھی کم کیا جائے, کوئی انٹرنیشنل لیگل فریم رکھا جائے, لیکن تو یہ وہ پوائنٹس ہیں مڈل گراؤنڈ جس پر کہ باقی تمام چیزیں تو حل طلب ہیں کہ آپ باقی حملے بند کر دیں. جب حملے بند کریں گے تو بات آگے بڑھے گی, جب کور پرابلم سالو ہو جائے گی تو امریکہ ایک دلدل میں, جی بالکل, جب یہ 3 ایشو سالو ہو جائیں گے تو پھر باقی ٹیریٹری ایشوز ہیں. اس ایشو پہ مجھے چونکہ وقت کم ہے, بہت شکریہ جنرل صاحب اور جمیل صاحب. یہ بحث تو آگے کے کل جب یہ ملاقات ہوگی اس کے بعد جو بھی اس پہ نکات سامنے آئیں گے, اعلامیہ سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا, اس پہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے. بھی ہم بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو ذرا رخ کریں گے اسلام آباد کا, ایران کا, اور پوچھیں گے بھائی کہ اس وقت کل کی ملاقات سے جو دونوں ممالک کے کیپٹل سٹیز ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کل اسلام آباد میں اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کل رات ایک بڑی اہم ملاقات ہوگی, اس کے بعد جو بھی سچویشن ڈیولپ ہوگی وہ ہم سب کے سامنے آئے گی. لیکن اس سے پہلے اینٹیسپیشن کیا ہے ایران کے اندر, اسلام آباد کے اندر. کل 3 اہم مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان میں آئیں گے. مسئلہ ایک ہی ہے اس وقت جو ایجنڈا کے ٹاپ پہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران اسرائیل امریکہ جنگ, اور اس نے جو پوری دنیا کو اس وقت اپنی جکڑ میں لے رکھا ہے, اس کا ہم نے کسی طریقے سے خاتمہ کرنا ہے, کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہونی ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ جان حسین صاحب موجود ہیں, ایران سے کامران یوسف صاحب ہیں, اسلام آباد سے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. کوشش کرتے ہیں کہ ہم افتخار فردوس صاحب بھی تھوڑی دیر تک جوائن کریں. لیکن جان آپ سے آغاز کریں گے. کل جو پاکستان کے اندر ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے, اس سے پہلے آج وزیر اعظم اور صدر جو ہیں ایران کے, ان کے درمیان گفتگو بھی ہوئی ہے. یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ایک کنیکشن ہے, 2 گھنٹے کی گفتگو جو کہ کل اس وزرائے خارجہ کی کانفرنس سے پہلے ہے. اس کو ایران میں کیسے دیکھا جا رہا ہے, وہاں پر کیا اس کے حوالے سے اینٹیسپیشن ہے؟ بہت بہت شکریہ مس ماریہ مجھے بلانے کے لیے. جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے وہ بہت پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے, اور نیگوسیشنز اچھی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے اپنا, کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ پرماننٹلی اس کا سولوشن ڈھونڈا جائے. اور جو ایکسپیکٹیشن ہے کل کے لیے, وہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے عرب ممالک کو کنونس کیا جائے کہ وہ فار ایگزامپل یو ایس کے بیسز کو خالی کریں, کیونکہ ظاہر ہے ایک ریجنل سیکورٹی بہت اچھی بن سکتی ہے. پاکستان, ترکیہ, ایران, سعودی عرب, رشیا, چائنا, یہ مل کے اپنا ایک بلاک بڑا اسٹرانگ بنا سکتے ہیں, اور ایک یونیفائڈ بلاک یہاں پہ ایگزسٹ کر سکتا ہے وداؤٹ having any reliance on امریکہ اور اسرائیل. اور امریکہ سے ظاہر ہے سبھی پریشان ہیں جو مسئلے مسائل امریکہ کی وجہ سے ہوئے ہیں خطے کے اندر. تو آئی تھنک اس کے اوپر جو ہے وہ ایران کی انسسٹنس ہوگی کہ عرب ممالک کو کنونس کیا جائے, اور ایٹ لیسٹ 3 بیسز ایٹ لیسٹ خالی کریں, یا 4 بیسز ایٹ لیسٹ خالی کرنے کی شروعات کریں, جس کے بعد پریکٹیکل اسٹیپس لیے جائیں, اور ٹرسٹ جو ہے وہ جو بریک ہو گیا تھا اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے. کیونکہ اگین کوئی امریکہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا یا اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. لوگ کہتے ہیں اسرائیل کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے, میں کہتا ہوں امریکہ کی طرف سے گارنٹی نہیں, کیونکہ اسرائیل بھی امریکہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. تو ایٹ لیسٹ گلف ممالک کو اور جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ مل کے جو ہے وہ اچھے تعلقات بنانے چاہیے اس جنگ کے اندر. اور اب ریئلائزیشن ہو گئی عرب ممالک کو کہ امریکہ کے جو بیسز ہیں وہ ایسٹس نہیں ہیں, لائبلٹیز. اور جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی ابھی بیان دے رہا ہے, آپ دیکھیں ریسنٹ بیان کتنا نازیبا بیان دیا ہے سعودی عرب کے حوالے سے. تو یہ جو ہے وہ آئی تھنک ایکسپیکٹیشن ہے کہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک ریئلائز کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ ٹائم آ گیا کہ خداحافظ کیا جائے اور ایک نیا سیکیورٹی بلاک جو ہے وہ بنایا جائے. کامران, یہ تو میں نے آپ کو ایران سے جو ہمارے پاس ویو ہے سامنے آ گیا ہے. اس وقت اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی کہ بھئی اپنے دارالحکومت کے اندر اتنی اہم جو گفتگو ہے اس کو ہم نہ صرف کہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اس کو میڈیٹ کر رہے ہیں, بلکہ میں تو کہیں یہ بھی سن رہی تھی کہ اگر کبھی یہ کوئی بریک تھرو ہوا تو شاید وہ اسلام آباد میں وہ ڈیکلیریشن بھی پاکستان میں اسلام آباد میں ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم شاید سائن ہو. لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پہ ایران کے صدر کی پاکستان کے وزیر اعظم سے 2 گھنٹے کی گفتگو, اس سے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ آف کورس کیا میسیجنگ ہوئی ہے؟ کیا یہ اس کانفرنس کے ہونے سے پہلے ہوم ورک اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ پھر ایک کانفرنس بلا کر اس سے کچھ نکلے گا آگے؟ میرے خیال میں یہ جو ٹیلی فون کال ہے یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے جو اس وقت جاری ہے بیہائنڈ دا سین. ظاہر ہے بیٹل فیلڈ کے اوپر
جو ہمیں ظاہر ایکسچینج آف جو بھی میزائل اور فائرز تمام جو اس وقت اس فریقین شریک ہیں اس جنگ کے اندر وہ تو کر رہے ہیں، لیکن آبویسلی تقریباً 2 گھنٹے اگر یہ بات چیت ٹیلی فون کے اوپر ہوئی ہے تو ظاہر 2 گھنٹے حال احوال تو نہیں پوچھا ہوگا. جو اسٹیٹمنٹ بھی پرائم منسٹر ہاؤس سے سامنے آیا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایمفیسس اسی بات کے اوپر ہے جو پاکستان ایک ریچ آؤٹ پاکستان نے کی ہے. اور ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے ظاہر ہے جو ذکر کیا، حوالہ دیا کہ کسی بھی پروسیس کو کامیاب ہونے کے لیے اعتماد ہونا بہت ضروری ہے اور کوئی بھی میڈیشن اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے. جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک تو یہ چینل جو چل ہی رہا ہے آبویسلی جو پولیٹیکل لیول کے اوپر پاکستان انگیج کر رہا ہے، میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چینل جو ہے وہ سیکیورٹی اور ملٹری سطح کے اوپر چل رہا ہے، جو پاکستان کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. جو مجھے پتا چلا ہے کہ جو پاکستان کے سیکیورٹی حلقے بھی ہیں وہ جو ایران کے پاسداران انقلاب ہیں، شاید کہا جاتا ہے کہ دے آر کالنگ دا شاٹس، ان کے ساتھ بھی آپ کے رابطے ہیں. تو یہ جو سارا اس وقت آپ کو ایک نظر آتی ہے انٹینسیفیکیشن ڈپلومیٹک پروسیس کے اندر، اس میں اسٹیو وٹکاف کا آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، مارکو روبیو کا دیکھیں، جس میں وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر جلد مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دونوں جو فریقین ہیں، امریکہ کی ایک پوزیشن ہے، ایران پبلکلی ابھی بھی ڈینائی کرتا ہے کہ کوئی اس طرح کی بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے بات چیت بالکل ہو رہی ہے، نہ ہو رہی ہوتی تو یہ آپس میں بات نہ کر رہے ہوتے. اب امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین بہت سا کام کر لیا گیا ہے، بہت سی چیزوں کے اوپر شاید انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور تبھی جا کر پھر فیس ٹو فیس میٹنگ ہوگی اسلام آباد کے اندر. سو اٹس اے میک اور بریک سچویشن. اور یہ جو باقی 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ بھی آ رہے ہیں، دے آر امپورٹنٹ کنٹریز، اور اس کے حوالے سے بھی پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں آئی ایم شیور کہ جو کنسرنز خاص کر کے سعودی عرب سے متعلق ہیں وہ کنوے کیے ہوں گے، کیونکہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ پاکستان جو یہ چیلنج ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ ایک تو اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر تو حملہ کر ہی رہے ہیں، لیکن ایران کی جو جوابی کارروائی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں یہ آپس میں نہ الجھ پڑیں. تو پاکستان جو پیغام ہے، مثلا سعودی عرب کی جہاں تک بات ہے، پاکستان کا خیال ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایڈوائس کے اوپر ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، شاید ایران نے ابھی تک پاکستان کی اس طریقے سے بات نہیں سنی. تو بہت سی کمپلیکیٹڈ اس وقت مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ یہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہے وہ کامیاب ہو. بڑی ٹائٹ روپ ہے جی جس کے اوپر اس وقت ہم چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ افتخار فردوس بھی ہیں. افتخار، ایک طرف 15 نکات ہیں جو وش لسٹ ہے، امریکی وش لسٹ ہے، ایک طرف ایران کے 5 نکات ہے جو ایران کی خواہشات ہیں. ظاہر سی بات ہے جو اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ اس کے بیچ میں ہی نکلنا ہے. نہ 15 باتیں امریکہ کی مانی جائیں گی، نہ 5 باتیں ایران کی مانی جائیں گی. وہ کون سے 3 پوائنٹس ہیں یا چند پوائنٹس آپ کی نظر میں جہاں پہ کنورجنس ہو سکتی ہے اور ڈائیلاگ اس پہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے ماریا، جو ڈائیلاگ کی بات آپ کر رہی ہیں بیسیکلی نیگوسیشنری پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، اور جو بھی حضرات جو ہے وہ ممالک کے درمیان میں یا کبھی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس میں جو پہلے نکات آتے ہیں وہ بیسیکلی دونوں سائڈز اپنے میکسیمم بارگین بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری حد ہے، یہاں تک ہماری سوچ ہے. تو ابھی تک تو امریکہ نے جو ہے وہ اپنے 15 پوائنٹس دیے اور ایران نے اپنے 6 پوائنٹس جو ہے وہ آگے کیے ہیں، لیکن آبویسلی اس میں 60 مکمل طور پر تو کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی. اگر بات کو آگے جو ہے وہ بڑھنا ہے، اٹ ول بی اے 60-40% ریشو. جتنے آفیشلز ہیں جو اس پروسیس کا حصہ ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسی پر بات جو ہے وہ آگے جائے گی. لیکن جہاں پر آپ جو ہے پوچھ رہی ہیں کہ اس میں اہم نکات جو ہے وہ کیا ہیں، میرے خیال میں اس کے اندر ایک میجر پارٹ جو ہوگا جو ڈی نیوکلیئرائزیشن کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، وہ ایک ساری بات کا جو ہے وہ سینٹر ہوگا. اور دوسرا جو امریکیوں کی طرف سے ایک میجر ڈیمانڈ ہے وہ بیسیکلی اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے. اور جب یہ جنگ شروع بھی ہوئی تھی تب بھی اس سے پہلے جتنی موومنٹس جو ہے وہ ہو رہی تھی، جب 12 دنوں والی جنگ بھی چلی تھی، اس کے درمیان میں بھی یہی سب سے امپورٹنٹ بات تھا کہ جو امریکن انٹرسٹ ہیں اس ایریا کے اندر، وہ بیسیکلی جو واٹر روٹس ہیں، جو میری لینڈ روٹس ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، کیونکہ امریکہ کی اپنے ڈریمز ہیں جس میں زنگ زر کوریڈور جو بیسیکلی ایران کے ساتھ جو آذربائیجان کے ساتھ جو ہے وہ لگتا ہے، اس کے اندر جو ہے ان کا ایک ایشو جو ہے کافی وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے. لیکن اس نہج پر جب ہم بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس ٹائم پر لڑائی بھی جو ہے وہ شروع ہے اور بات چیت بھی ہو رہی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کوارڈ میٹنگ بلائی گئی ہے اور ابھی جو وزیر خارجہ جو ہے وہ آئیں گے اسلام آباد، اس کے اندر جو بات ہوگی، کیونکہ یہ ایک ملک نہیں کر سکتا. پاکستان آبویسلی وہ لیڈ کر رہا ہے وہ ساری باتیں، کیونکہ دونوں طرف سے ان کے ایسے تعلقات ہیں، لیکن
इंपॉर्टेंट ये होगा कि कंसेंशुअल स्टेटमेंट जो है वो क्या आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑब्वियसली गल्फ कंट्रीज के हवाले से हैं, तो उनका बयानिया भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिमांड के अंदर एक ये भी है कि जो अमरीकी अड्डे हैं वो गल्फ कंट्रीज के अंदर या रीजन के अंदर उनको जो है वो खत्म कर दिया जाए। आया ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन, या इस पे किस किस्म की जो है वो फाइनल एग्रीमेंट्स जो है वो सामने आती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये एक मुश्किल जो है वो प्रॉक्सिमिटी लग रही है कि ये बात इतनी जल्दी आगे जाए, क्योंकि ये इस किस्म के नेगोशिएशंस ऑब्वियसली वो टाइम लेंगे, लेकिन इसका सबसे जो अहम मुतालबा इस टाइम पर जो है होगा और जिस पर एग्रीमेंट हो सकती है और जो तवक्को है वो दोनों साइड जो है वो कर रहे हैं, बल्कि सारे साइड्स यही कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम इकदाम यही होगा कि मुस्तकिल एक जंगबंदी का ऐलान जो है वो किया जाए। सही जॉन, इस दौरान में देखा कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी क्लेम कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जी किए गए हैं ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, और इस बात से भी बिल्कुल एग्रीमेंट है सबका कि जब मामला इधर तक आ जाए कि वज़ीर खारजा कहीं पहुंच जाए इकट्ठे, इसका मतलब है कि बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ आइस जो है वो ब्रेक हो चुकी है। मैं देख रही थी कि आप थोड़ा डिसएग्री कर रहे हैं गालिबन किसी नुक्ते से जब ये बात कर रहे थे, कुछ इस पे ऐड करना चाहते हैं आप, कोई पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहते हैं? मुस्कुरा रहे थे आप। देखिए मिस मारिया, मैं यहाँ से सिचुएशन ऑन ग्राउंड डिफरेंट देखता हूँ। जो ऑफिशियल से जिन ऑफिशियल से मैंने रब्ता किया और जो बात हुई है, अमेरिका के साथ ये गुमान रखना कि अमेरिका के साथ बगैर किसी प्रैक्टिकल स्टेप के कोई बात आगे बढ़ेगी, आई थिंक इट्स वेरी अनलाइकली फ्रॉम द इरानियंस। और जहां तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट बात होने की बात रही, तो पहले भी वो ईरान जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर चुका है एंड इट डिडंट वर्क आउट। इस वक्त ईरान देख रहा है कि ईरान ड्राइविंग पोजीशन में, अमेरिका डिक्टेट नहीं कर रहा ट्रम्प को। और एक इंटरनल आपको अगर बात बताऊं तो सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त अरब ममालिक के लिए अब हूतीज बन गया है, क्योंकि हूतीज जो है इस गेम के अंदर आ गए हैं एंड बाब अल मंदब को चोक करने की जो है वो अभी जो खतरा है वो सामने आ गया है। तो ईरान की नजर से अमेरिका के साथ कोई निगोशिएशंस जो है वो एज सच नहीं हो रही। यस, डिमांड्स इशू की जा रही हैं एंड यस, परमानेंटली अगर होता है, बैकडोर चैनल्स बिल्कुल ओपन है, अगर परमानेंटली कोई उनकी तरफ से नजर आता है कि चीज हो रही है तो दे विल कंटिन्यू विद इट। बट अभी जो आई थिंक फोकस होगा वो इसी बात पे होगा ईरान की तरफ से कि ये जो बेसिस हैं वो खाली कराए जाएं। अब दूसरी चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती, मैं मारिया ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो सामने नजर आ रहा है कि जब तक जो यहाँ पे प्रैक्टिकल गारंटीज नहीं नजर आती ईरान को, वो हमले कंट्रोल करेंगे। ईरान कह रहा है कि आ जाएं जी, आप कंट्रोल कर लें। दो जो आपके वो हैं कैरियर हैं वो आए थे, वो पता नहीं कहां चले गए, तीसरा जो आ रहा है वो भी बुश जो आ रहा है उसको भी देख लेंगे। तो आई थिंक सिचुएशन ऑन ग्राउंड ये है कि ईरान मैक्सिमम कोशिश करेगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकली, जैसे कि बिल्कुल आपने मोजेस गैस ने भी कहा कि प्रैक्टिकली नजर आए कि जंग जो है वो परमानेंटली बंद हो, और उसके अंदर डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक यही है कि अरब ममालिक फाइनली अमेरिका को गुड बाय कहें। आई थिंक ये सबसे बड़ी डिमांड जी। इस वक्त कामरान आप ये बात सुन रहे हैं कि वहां पे क्या सेंटिमेंट है, और जाहिर सी बात है जब इस तरह के हालात हो तो वहां पर ये जो भी एक क़यादत है या जो अवाम है उनके जो अकायद हैं और उनकी जो इस वक्त सोच है वो पहले से ज्यादा जो है वो सख्त हो सकती है, अंडरस्टैंडेबली सख्त होती है जब आपके ऊपर इस तरह से बमबारी हो और आपकी क़यादत को निशाना बनाया जा सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पॉलिटिकली स्पेस भी कम हो जाती है, ऐसी सूरत हाल है। बहरहाल कामरान, इस पूरे इशू के बाद आप कल देख रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू या एलामिया कोई मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है, या अभी कई मीटिंग्स में से पहली मीटिंग है, इसको भी पहला कदम हम समझें? नहीं, देखिए ये दूसरी मीटिंग है। ये जो चारों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा मिल रहे हैं, 19 मार्च को रियाद में साइड लाइन्स पे जो अरब और बाकी मुस्लिम ममालिक का एक गैर मामूली इजलास हुआ था, तो उसकी साइड लाइन्स पे ये चारों वज़ीर ख़ारजा मिले थे और ये उसका दूसरा इजलास है। और ये चारों ममालिक अगर आप बात करें तो इनका बहुत से इशूज के ऊपर तो कंसेंसस है, तो ये उसको कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहता हूं कि जो अभी बात हो रही थी कि ज़ाहिर है ईरान का ये मुतालबा है कि जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के पूरे गल्फ कंट्रीज में वो खाली करवाएं, जो मुझे लगता है कि शायद इतना आसान इसलिए नहीं है कि अगर फर्ज करें कि ये बात मान ली जाए कि चलें अगर अमेरिका खाली कर देता है बेसिस, इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा और ईरान प्रॉपरली एक उसकी विक्ट्री डिक्लेयर हो जाएगी। एंड सेकेंडली, डोंट फॉरगेट कि हम इसको ओवर सिंप्लीफाई करते हैं कि ईरान के जेन्युइन कंसर्न्स हैं, बट इस वॉर के बाद जो गल्फ कंट्रीज के कंसर्न है, ईरान और गल्फ कंट्रीज के दरमियान जो मिसट्रस्ट बढ़ा है, और ये जो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी उतना ही बड़ा है जितना इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान है। क्योंकि खदशा ये है कि इसीलिए जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान एक कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट की बात कर रहा है जिसमें तमाम जो फरीकैन हैं उनके दरमियान गारंटीज हो, यानी कि ईरान के ऊपर भी कोई हमला ना हो, एंड एट द सेम टाइम कि जो ईरान की वजह से जो बाकी पूरे गल्फ के अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन अभी हुई है, और उसके फैक्टर्स ज़ाहिर है अमेरिका को आप इल्जाम दे सकते हैं, बाकी चीजें हैं,
لیکن جو گلف کنٹریز ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی وہ جینوئن ہیں. اور پھر یہ اسٹریٹ آف ہرموز جو بند ہوا ہے, جو سب سے بڑا خدشہ ہے کہ مستقبل میں یہ نہ ہو کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ایران فوری طور پر اس کو بند کر دے. اگین یہ ایک بہت بڑا پرابلم بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے ایک ٹیمپریری سیز فائر کے بجائے ایک براڈر کمپریہنسو جو اگریمنٹ ہے جس میں تمام جو فریقین ہیں ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. جب تک اس پر اتفاق نہیں ہوتا میرے خیال میں پھر کوئی بڑا جو ایک سسٹینیبل اگریمنٹ نہیں ہو سکتا. اور یہ ایران کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, بیکاز ڈونٹ فارگیٹ کہ اس وار کے بعد جو پورے ریجن کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ تبدیل ہوگا, کیونکہ obviously گلف کنٹریز ابھی آن دا ریسیونگ اینڈ ہے. آئی تھنک بعد میں وہ مستقبل میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے شاید اپنی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس کو تبدیل کریں گے, جو یقینی طور پر ایران کی سیکیورٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو پاکستان کی کوشش ہے کہ اس سارے سینیریو کو پریونٹ کیا جائے. افتخار, اس وقت ہمیں بات کریں کہ جی صورتحال کے اندر دونوں کے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے, ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی, کیونکہ جو دونوں طرف کی مانگیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ایک پولیٹیکل پوسچرنگ کے لیے بھی ہے, لیکن کچھ ریئل پالیٹک بھی ہے جس کے اندر ایک چیز جس پہ کنسنسس ہونا ہوگا جو دونوں کے لیے بظاہر ون ون نظر آئے اپنی اپنی عوام اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز کے لیے, وہ کیا ہے؟ دیکھیں, امریکن جو بھی بیانیہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریروں کا بھی جو ہے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا, اگر آپ کوئی بھی امریکی چینل یا کوئی بھی جو ہے ان کا میڈیا نکال کے دیکھ لیں, وہ اس جنگ کو ایکسٹرنلی جو ہے وائبل طریقے سے دیکھنے کے بجائے لوکل پولیٹیکل سیناریوں کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور ان کے لیے تو اسٹریٹ آف ہرمز میں جو سب سے بڑا جو ہے وہ ایشو ہے وہ شاید آئل بھی نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ فرٹیلائزر ہے, اور اس کے اندر جو اجزاء جو ہیلیم وغیرہ استعمال ہوتی ہے اگر تو وہ نہیں پہنچتا تو اس ٹائم پر امریکہ کے اندر جو ایک سچویشن ہے بیسیکلی وہ ون سیزن میں ایک ہی جو ہے فصل اگا سکتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کارن اور سویا بین ہے, اور کون سے وہ ایتھنال بھی بناتے ہیں اور باقی ڈیزل وغیرہ بھی نکالتے ہیں جس سے وہ سسٹینیبلٹی کرتے ہیں. تو اگر ان کے لیے یہ نہیں کھلتا تو وہاں پر $100 جو ہے ڈالر فی بیرل جو ہے وہ جانا obviously ان کے لیے وہ انٹرنل جو ہے ایک پرابلم بنے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا ایشو جو ہے جو مڈ ٹرم کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. تو اگر یہ ان پاپولر ہوگا تو اس کا obviously خمیازہ انہی کو وہاں پر جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. لیکن ہم اس کو پیورلی جو ہے اب بائیلیٹرل جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. اب اس میں اسرائیل کا رول بھی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے. اور ایران کی ایک بات ہے کہ وہ جنگ جو ہے وہ امریکہ نے شروع کی تھی, لیکن اب ہمارے کہنے پر جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ ہمارے ٹرمز پر جو ہے وہ ختم ہوگی. تو میں کامران کی بات کو اگر آگے جو ہے وہ لے جاتا جاؤں, کیونکہ جب آپ گورنمنٹس ہیں جو ایک سیکیورٹی, کیونکہ امریکہ ایک کانٹیننٹ کے اندر ہے جو یہاں سے کافی دور ہے, جو اس کا اصل جو کرکس ہے وہ اس ریجن کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے, جو اس کا آؤٹ فال ہوگا. تو جو لوگ ٹیبل پر اسلام آباد کے اندر بیٹھیں گے بھی وہ ابھی کے بارے میں تو سوچیں گے, لیکن ان کے ذہن میں جو سب سے بڑا سیناریو ہوگا کہ فیوچر کے اندر جو ہے وہ کیا نکل کے جو ہے وہ آئے گا. تو آئی تھنک اس میں ریجنل پرائیورٹیز جو ہوں گی وہ ٹاپ سٹیک پر ہوں گی. لیکن یہ ڈپلومیٹک ایشوز ہیں, آپ ممالک کے ساتھ اپنے مکمل تعلقات جو ہے وہ ختم بھی نہیں کر سکتے. تو کہیں درمیان میں آ کر جو ہے وہ بات وہ رکے گی. لیکن اگر پلان جو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور جو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا کی طرف سے جس طریقے سے جو ہے ایک وار سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے, اور اگر گریٹر اسرائیل کے دعوے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ سے لے کر جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک اس کو پھیلانے کی سوچ ہے, تو پھر تو یہ جنگ جو ہے وہ نہ رکنے کے لحاظ سے ہی ہوگی. اور یہ مزید آگے جا کر جو ہے ہمارے ویسٹرن بارڈر کو خصوصی طور پر پاکستان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ایک میکسیمم جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو جو ہے اس کو, اس لیے وہ سینس آف ارجنسی نظر بھی آتی ہے پاکستانی اسٹیٹ کی. جان, آپ سے آخری سوال پھر سیگمنٹ کو ہم سمیٹیں گے. ایران کے اندر اس وقت تک کیا ان مذاکرات کا شروع ہونا بھی ایک طریقے سے اس کو ایڈوانٹیج دیکھا جا رہا ہے رجیم کی طرف سے کہ بھئی ہم امریکہ جیسی طاقت کو مذاکرات کے ٹیبل پر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, بالواسطہ نہ صحیح لیکن بلا واسطہ؟ دیکھیں اگر یہاں پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ جان کے لیے سوال ہے. جی جان. جی دیکھیں, اگر یہاں کے جو سینٹیمنٹ ہے اس کو دیکھیں آفیشلز کا, تو مسئلہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے مس ماریا, کہ ایران واز ناٹ دی اگریسر. جیسے کہ واشنگٹن میں آپ کے گیسٹ بیٹھے ہیں, بالکل صحیح کہا. اور گلف کنٹریز نے سپورٹ کیا امریکہ کو, اسٹریٹو ٹینکرز, F-35 سب نظر آ رہا ہے کہ کھول کے جو ہے وہ ایران کے خلاف شروع سے ایران نے منع کیا تھا جبکہ کہ بھائی یہ ریجنل وار ہوگی. تو اب دیکھیں یہاں پہ جو سچویشن ہے ایران کے اندر وہ یہ ہے کہ امریکہ کی بات اگر ہوتی ہے تو کچھ بھروسہ امریکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا حملہ پلان کر رہا ہو ایران کے اوپر, اینڈ دیٹ از ایرانز کنسرن. کہ پہلے جب نیگوسیشن کرتے ہوئے امریکہ نے حملہ کیا تو ابھی بھی امریکہ
ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو, بڑے پیمانے پہ حملہ جو ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ ٹائپ سچویشن جو ہے وہ ان نیگوسیشنز کی آڑ میں کرنے کی کوشش کرے. اور بالکل اچھی بات ہے, نیگوسیشنز ہونی چاہیے, بٹ دا پوائنٹ از کہ ایران نے تو اسٹریٹ آف ہارموز کو پہلے کبھی بھی بند نہیں کیا, جبکہ ایران کے اوپر 47 ایئر سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں. ان کا اسٹریٹ آف ہارموز میری ٹائم رائٹ ہے, ان کی چوک پوائنٹ جو ہے وہ ان کی میری ٹائم باؤنڈری کے ساتھ آتی ہے. پیناما کینال, باسفورس اور جتنے دوسرے سوئس کینال ہے اس کی طرح ایران نے کبھی بھی, یہ سچویشن اب چینج ہوگی پرماننٹلی آئی تھنک, بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے جو خطرہ ہے ایٹ دا سیم ٹائم جنگ کا, بڑی جنگ کا, جو بوٹس آن گراؤنڈ کا, آئی تھنک وہ جو ہے امریکہ پاکستان ایران ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ کر سکتا ہے امریکہ ان نیگوسیشنز کے دوران یا ان نیگوسیشنز کے چلنے پہ. تو آئی تھنک ابھی بھی ان کے دماغ میں ایک کنسرن یہ سب سے بڑا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹ جو ہے وہ اس وقت ڈیولپ نہیں ہوا امریکہ کے ساتھ. فیئر انف. بہت شکریہ. ہمارے تینوں مہمان کامران یوسف, افتخار فردوس اور جان حسین اپنی رائے دے رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پاکستان کا IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے. پروگرام کے اگلے حصے میں اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ آج طے ہو گیا ہے. یہ IMF اور پاکستان کے درمیان کا جو معاہدہ ہے اس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہے. اس حوالے سے جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ IMF اور پاکستان کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے. منظوری کے بعد پاکستان کو توسیع فنڈ سہولت کے $1 ارب اور RSF کے تحت $21 کروڑ تک رسائی حاصل ہوگی. عالمی مالیاتی کے مطابق IMF بورڈ کی منظوری کے بعد یہ رقم جاری ہوگی. EFF کے جائزے کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1 ارب ملیں گے. موسمیاتی فنڈ سے مزید $21 کروڑ ملنے کا امکان ہے. دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی رقم $4.5 ارب تک پہنچ جائے گی. IMF اعلامیے میں کہا نے مالی خسارہ کم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. ٹیکس نظام بہتر کرنے کے لیے اصلاحات جاری ہیں. غریب عوام انکم سپورٹ پروگرام میں توسیع کی گئی ہے. مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے امداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مشرق وسطی کشیدگی سے معیشت کو خطرات لاحق ہیں. اسٹیٹ بینک مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سخت پالیسی جاری رکھے گا. ضرورت پڑنے پر شرح مزید بڑھائی جا سکتی ہے. مشرق وسطی میں سے معاشی صورتحال کو خطرات لاحق ہیں. توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ, عالمی مالی حالات کی سختی مہنگائی بڑھا سکتی ہیں. یہ صورتحال معاشی ترقی اور کرنٹ اکاؤنٹ پر دباؤ ڈال سکتی ہے. IMF کی جانب سے بنانے اور معاشی بے ضابطگیوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا گیا اور کہا کہ پائیدار معاشی ترقی اور مالی استحکام کے لیے اصلاحات تیز کی جائیں. IMF نے وفاق اور صوبوں میں NFC فارمولے کے تحت منصفانہ تقسیم کا مطالبہ کیا. FBR ٹیکس دہندگان کے آڈٹ نظام کو مضبوط بنانے کی حکمت عملی تیار کہا. ڈیجیٹل انوائسنگ اور پیداوار مانیٹرنگ کے نظام کو وسعت دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. IMF نے FBR کے اندرونی نظامی حکمرانی کو بہتر بنانے پر کام کرنے اور ٹیکس پالیسی آفس کی جانب سے درمیانی مدت کی ٹیکس اصلاحاتی حکمت عملی تیار کرنے پر بھی زور دیا ہے. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی, اور جو تمام ایشوز ہیں اکانومی سے متعلق ہمارے پروگرام میں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. شہباز, یہ جو معاہدہ ہے ذرا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالے کہ یہ ایک ریگولر معاہدہ ہے, جو یہ سٹاف لیول معاہدہ جو ماضی کے اندر بھی اسی کی ایک توسیع ہے, یا اس میں آپ کو کچھ غیر معمولی نظر آ رہا ہے اس مرتبہ؟ نہیں, ایسا کوئی غیر معمولی نہیں. بات کہ اس دفعہ جو زیادہ فوکس ہوا ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اوپر ہوا ہے. جو گورنمنٹ کی اس وقت جو اس کا اکنامک اور فسکل فریم ورک ہے اس میں جو سب سے زیادہ اس وقت دباؤ بھی FBR کے اوپر ہے, اور سب سے زیادہ جو بری کارکردگی بھی وہ FBR ہی کی رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ سٹاف لیول ایگریمنٹ میں ضرورت سے زیادہ وقت لگا, اور یہ مذاکرات تو 11 مارچ کو پہلے اس کا راؤنڈ ختم ہو گیا تھا, پھر یہ ورچولی چلتے رہے. FBR کے حوالے سے نئی شرائط جو ہیں وہ اس پروگرام کے اندر شامل کی گئی ہیں. ان کے اوپر آپ آئندہ آنے والے دنوں میں عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھیں گی, اور جب وہ شرائط پہ عمل ہوگا تو پھر آگے جا کے قرضے کی منظوری ہوگی. اس میں ایک چیز اہم ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان اس طریقے سے ایک جو موقع پیدا ہوا تھا مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے, اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا, اور جو کچھ اہداف تھے اس میں اگر پاکستان کو کچھ کنسیشن چاہیے تھی, خاص طور پر جو اب فیول کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے, اس حوالے سے پاکستان نے خود جو IMF کو کہا کہ ہماری اکانومی کے اوپر, ہمارے بجٹ کے اوپر, ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اوپر جو مشرق وسطی کی جنگ ہے اس کا اثر نہیں پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بجٹ کا ایک بنیادی ہدف تھا بجٹ سرپلس کا, وہ IMF نے تبدیل نہیں کیا. یہ ہدف پچھلے سال جون میں جو ہے وہ پورے مالی سال کے لیے, اور جو اس خطے کی صورتحال ہے اور دنیا کی اکانومی کی صورتحال ہے, اس ساری صورتحال کے اندر رہتے ہوئے سیم اولڈ جو ٹارگٹ ہے اس پہ نہ صرف اس پہ کھڑا رہنا اور اس کو نیگوشیٹ نہ کرنا, یہ میرا خیال پاکستان نے جو اپارچونٹی تھی اس کو مس کیا ہے. یہ آپ نے امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے شہباز, کیونکہ آج ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں فی الحال اس میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے. یہ کتنا سسٹینیبل ہے کہ حکومت اس پہ سبسڈی دے گی, پھر وہ فنڈز نکالیں گے کہاں سے, یہ بھی ایک عام سوال ہے. تو IMF سے نیگوشیٹ کیا, لیکن انٹرنلی بھی ابھی فی الحال اس کو عوام پہ منتقل نہیں کیا ہے.
पेट्रोल की कीमतों। जी बिल्कुल, अभी तक जो ये तीसरा हफ्ता शुरू हो गया जो जिसके अंदर हुकूमत सब्सिडी देने जा रही है, जो पहले हफ्ते की सब्सिडी थी 27 अरब रुपए की, वो तो जो प्राइम मिनिस्टर खासतौर पर जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों से कटौती करके वो पूरा किया गया है। दूसरा हफ्ता जो अभी खत्म हुआ और जो तीसरा हफ्ता शुरू हो गया, इसके लिए जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो एस्टिमेटेड कुछ 100 अरब रुपए के करीब है, जो हुकूमत पहले ही पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा तरक्याती बजट है वफाकी हुकूमत का, उसमें से काट चुकी है। तो ये कमिंग जो थर्सडे है तब तक तो फ्राइडे तक बल्कि हुकूमत के पास ये कवरेज है। उसके आगे जो सूरत हाल बन रही है उसमें लग ये रहा है कि अब हुकूमत जो है वफाकी सूबों के ऊपर जो है निसार करने जा रही है। इनकी ख्वाहिश है कि जो सूबे हैं वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें जो सब्सिडीज के अंदर। इनका जो हमेशा से एक आर्गूमेंट यही रहा है कि जो आबादी है वो तो सूबों के अंदर है, जो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, 20-25 लाख की आबादी है, फिर आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, बाकी सारी आबादी तो सूबों के अंदर है। तो इस लिहाज से अब सूबों की तरफ बात जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो कैच है, जैसा अभी मैं जिक्र भी कर रहा था कि अगर प्राइमरी बजट के सरप्लस का जो हदफ है वो है, तो फिर अगर सूबों से भी पैसा निकाला जाता है तो जो प्रोविंशियल कैश सरप्लस होगा उसमें कमी आएगी। जब उसमें कमी आ जाएगी तो फिर ये 1.6% ऑफ जीडीपी का जो कैश उसका जो प्राइमरी सरप्लस का हदफ है वो किस हद तक वो हासिल हो सका, ये इसके ऊपर एक सवाल होगा। बट यस यू आर राइट, अभी तक हुकूमत ने अगर IMF से नेगोशिएट नहीं किया तो जो है बर्डन भी पास ऑन नहीं किया। यही वजह है कि आपको इशारा मिलता है IMF की प्रेस रिलीज में टारगेटेड सब्सिडीज का, और सवाल से हुकूमत की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आ रही है वो टारगेटेड सब्सिडीज की बात करेगी। उसका मैकेनिज्म क्या होगा वो अभी तक फाइनल नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद है। IMF के प्रोग्राम स्टेशन के हवाले से उनका ख्याल है कि पाकिस्तान इससे बेहतर तरीके से अपनी सूरत हाल बताकर कोई बेहतर इससे और आउटकम हासिल कर सकता था, ऐसा नहीं हुआ है। प्रोग्राम को खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।